الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. جناب مولانا قادری صاحب، حفاظ کرام، نعت خوانان صاحبان، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. اللہ تعالی جل جلالہ وامن والہ وقدس شانہ وعز برہانہ لا تعدد احسانہ لا تعدد احسانہ لا تعدد احسانہ وعظم کمالہ. اللہ تعالی اس محفل میں آپ کی تشریف آوری، محبت کے ساتھ پروگرام کی کارروائی کو سننا، لنگر کا انتظام، قرآن کی تلاوت کا ثواب، تقاریر اور نعت خوانی کا ثواب، نماز مال جماعت، دعا، ختم، سلام، قیام، اس پروگرام کی جملہ کاروائی کا ثواب اللہ تعالی ملک غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. ثواب کی خاطر قرآن شریف کا 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالی نے اپنی ملاقات کے لیے، اللہ تعالی نے اپنے دیدار کے لیے ہمیں 2 راستے بتائے. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ تعالی کے دیدار کی خواہش رکھتا ہے، جو اللہ تعالی کی ملاقات کا آرزو مند ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی کی ملاقات ہو جائے، اللہ تعالی کا دیدار ہو جائے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے. اللہ تعالی کے دیدار کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ نیک عمل کرے، اور دوسری بات وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ بنائے. کسی غیر کو، کسی بت کو، کسی مورتی کو، کسی صنم کو، کسی حجر شجر کو خدا نہ مانے. اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانے، یعنی عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے. دیدار الہی کے صرف قرآن شریف میں 2 ہی راستے تجویز کیے گئے. پہلا یہ کہ وہ نیک عمل کرے، عملاً صالحا، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، قربانی کرے، عمل صالح کرے، لوگوں کی بھلائی کرے، غریبوں کی مدد کرے، مظلوموں کے ساتھ تعاون کرے، بے کسوں کی امداد کرے، بے سہاروں کا سہارا اور بے چاروں کا چارہ بنے، غریبوں کی، ہمسایوں کی، دوستوں کی عزت کا خیال کرے،
ये नेक अमल है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला को वाहिद ला शरीक समझे, उसकी जाते वहदानियत में, जाते रबूबियत में किसी को भी जरे के बराबर शरीक न ठहराए। नेक अमल और रास्त अकीदा ये अल्लाह ताला के दीदार का जरिया है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अल्लाह ताला के इस फरमान पर 100% अमल किया। अमल भी सालिम का रिकॉर्ड कायम किया, यानी दुनिया का सबसे बेहतरीन अमल नमाज है। मुश्किल वक्त में भी इमाम ने नमाज का अदा करना नहीं। इससे और ज्यादा नेक अमल क्या है कि तीरों की बारिश में भी सजदे जिसके कज़ा न हो गए। पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, तयम्मुम करने का प्रोग्राम बनाया, मगर तब भी आपने नमाज कज़ा न फरमाई। हमारा पीर हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान शरीफ की इस आयत का मिस्दाक है। इस आयत पर हजरत ने अमल करके दिखाया। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जिस आदमी ने नेक अमल किया और अल्लाह ताला की जात रबूबियत में किसी को शरीक न ठहराया, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मेरी जियारत का मुस्तहिक। अल्लाह ताला की जियारत का हकदार वही है जो नेक अमल करे और अल्लाह ताला को वाहिद ला शरीक। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत में ये दोनों चीजें मौजूद हैं, नेक अमल भी है और अकीदा भी सही। नेक अमल भी ऐसे कि हमारी जमात में मेरे भाइयों ऐसे लोग भी हैं, आपकी इस हक परस्त जमात अहले सुन्नत में ऐसे लोग भी हैं जिनकी पंजगाना के अलावा, फर्जी नमाज के अलावा तहज्जुद भी कज़ा नहीं होता। पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाह। अमलन सालिहा वाली जमात यही जमात अहले सुन्नत है। ऐसे लोग भी हैं जो पाकबंदी के साथ इशराक पढ़ते हैं, दुहा पढ़ते हैं, जिवाल पढ़ते हैं, अवाबीन पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, सलात पढ़ते हैं, सलातु सादक पढ़ते हैं, सलातु तस्बीह पढ़ते हैं, जिक्र कल्बी पढ़ते हैं, जिक्र जारी पढ़ते हैं, जिक्र खफी पढ़ते हैं, पास अनफास और इसमें जात भी पढ़ते हैं। ये आला तरीन कुरान शरीफ के फरमूदात आलिया और अहादीस के फरमान पर अमल करने वाले जमात अहले सुन्नत। और अकीदा भी यही है कि अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक। सब बोलो अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक, बेमिसल बेमिसाल, साहिब कमाल, रब्बे जुल जलाल, सबकी फरमा रहा है संभाल। कोई उसकी जात में खामी नहीं, कोई उसका सानी नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला एक है, खुदा हिक दी दम दम सिक्के जेड़ा हिक नू लू कर आखे ओ काफिर मुशरिक। एक खुदा वाहिद ला शरीक। अमलन सालिहा, अमल नेक करो और अकीदा यही रखो कि अल्लाह ताला की जात में कोई शरीक है। इसी दावत को आम करने के लिए इमाम ने करबला के मैदान में कुर्बानी दी। कोई सियासी झगड़ा नहीं था इमाम का यजीद के साथ, कोई वोटों का झगड़ा नहीं था, कोई सियासत या इक्तदार का झगड़ा नहीं था। इक्तदार की अगर बात होती तो सौदा हो सकता था। अब जो है ना भाई, यजीद ने, आपको पता है कि इमाम को गवर्नर का ऑर्डर दिया था कि तुम गवर्नरी ले लो, मैं बादशाह हूं। सौदा ठीक है, तुम मदीने शरीफ की गवर्नरी ले लो, तुम्हें गवर्नर बनाता हूं और हाकिम मैं हूं, निजाम चलने दो। आपने फरमाया मुझे गवर्नरी की जरूरत नहीं मगर दीन मुस्तफा की जरूरत है। अमलन सालिहा और वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा। नेक अमलों और अल्लाह ताला के जिस खालिक की जमीन है उस कायनात के मालिक का कानून, जो है ना भाई, उसी के मुताबिक कानून। देखिए, अगर आपका हमसाया अपने मालिक की बात पे चलता रहे तो उसका झगड़ा नहीं हो सकता। अगर आपका हमसाया और बात करे, तुम और बात करो, उसकी और लाइन हो, तुम्हारी और लाइन हो, उसका और रास्ता हो, तुम्हारा और रास्ता हो, तो यकीनन एक न एक दिन झगड़ा पड़ सकता है।
تو آپ نے فرمایا قانون زمین اللہ تعالیٰ کی ہے, قانون بھی اسی کا ہونا چاہیے. قرآن کی اس آیت پر آپ نے 100% عمل کیا. اسی لیے جو لوگ قرآن کے لیے جیتے ہیں ان کا نام زندہ رہتا ہے. نام میں شہرت چاہتے ہو, نام MNA بننے سے پیدا نہیں ہوتا. آپ کی سرزمین لیا میں کتنی MNA بنے, آج ٹانگوں پہ اکیلے پھرتے ہیں. آج ان کو سلام کرنے والا بھی نہیں تھا. توجہ ہے, میری مراد ان کی توہین کرنا ہرگز نہیں. میری مراد یہ ہے کہ کسی کی عزت سیاست کی وجہ سے نہیں ہوتی, عزت دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہوتی, عزت بہت بڑے سرمایے کی وجہ سے نہیں ہوتی. عزت ان کی ہوتی ہے جو قرآن کی خاطر جیتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسی قرآن کی عظمت کے لیے حسین پاک نے قربانیاں دی. اسی قرآن کی عزت کے لیے, قرآن کے وقار کے لیے, قرآن کی بلندی کے لیے امام نے مدینے پاک کو چھوڑا. اس دور میں قرآن شریف کی قدر نہ تھی. قدر سے مراد یہ ہے کہ قرآن شریف کے احکام کو پائمال کیا جا رہا تھا. کھلے عام شراب چلتے تھے. یزیدی دربار میں عورتوں کے برہنہ رقص ہوتے تھے. جس طرح آج کل کچھ نوجوان VCR پہ بلیو پرنٹ فلمیں دیکھتے ہیں. تو جو ہے نا بھائی, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ بے راہ روی ہو رہی, کوئی کنٹرول نہیں. آج بھی خدا کی قسم نمازی نماز نہیں پڑھ سکتا, ملنگوں کی آواز اتنی ہے. 3 میل تک کیسٹیں چلتی ہیں. بیمار بھی پریشان ہوتا ہے, مطالعہ کرنے والا بچہ بھی پریشان ہوتا ہے, نمازی بھی پریشان ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. آج جرأت نہیں ہوتی کسی شریف آدمی کو کہ ان ملنگوں کو کہے کہ یار مہربانی کر اپنے ٹیپ کی آواز تو کم کر لے. بے حیائی کا اسی طرح زور تھا. کھلے عام فحاشی تھی, شراب کھلے عام بکتا تھا. امام نے کہا مجھے حکومت کی ضرورت نہیں, مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں, مجھے عہدوں کی ضرورت نہیں, مجھے نظام اسلام کی ضرورت ہے, اسلامی نظام کی ضرورت ہے. کوئی جنگ, خدا کی قسم وہ لوگ آپ کو غلط تصویر پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں امام اقتدار کے لیے لڑا تھا, جو کہتے ہیں کہ امام حکومت کا خواہش مند تھا. اگر امام کو حکومت کا شوق ہوتا تو وہ کربلا میں لڑنے کے لیے اپنے معصوم بچے نہ لے آتا. اگر اس کو جنگ کرنے کا شوق ہوتا تو پردے دار بیویوں کو نہ لے آتا. میدان جنگ میں بچے کوئی نہیں لے آتا, میدان جنگ میں عورتیں کوئی نہیں لے آتا, میدان جنگ میں بوڑھے ضعیف کوئی نہیں لے آتا. میدان جنگ میں جرار آتے ہیں, پہلوان آتے ہیں, شاہ سوار آتے ہیں, جڑی لوگ آتے ہیں, جو آلات حرب کو چلانے والے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. امام کے 73 قافلے میں دیکھو ایک جوان زین العابدین, جس کا اصل نام علی ابن حسین ہے. یہ زین العابدین آپ کا لقب ہے. جو ہے نا بھائی, امام الساجدین بھی آپ کا لقب ہے. آپ انہوں کو لے آئے, اس نوجوان بیٹے کو لے آئے جس کی شادی کی تاریخ متعین تھی, ہم قریب جس کی حلب میں برات جانے والی تھی. معصوم بچوں کو لے آئے. تو امام کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا, بلکہ امام کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں مدینے والے کا نظام. اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ امام کا نام زندہ ہے. شہید دنیا میں بہت ہے, جنگیں بہت ہوئی, غزوات بہت ہوئے. امام حسین وہ ہستی ہے جو خود بھی شہید, جس کا بابا بھی شہید. امام حسین وہ ہستی ہے جو خود بھی شہید, جس کے جوان بیٹے بھی شہید, جس کے معصوم بچے بھی شہید, جس کے بھانجے بھی شہید, جس کے بھتیجے بھی شہید, جس کے مہمان بھی شہید, جس کے جناب غلام بھی شہید. وہاب عبداللہ قلبی 15 دن کا شادی شدہ, کل ٹوٹل 15 دن کا, 2 ہفتے کا پرنا ہوا, شہید ہوا. بوڑھے صحابی شہید ہوئے, سفید ریش مبارک والے, یعنی حضرت مظاہر بن حبیب, یہ بوڑھے صحابی تھے. اسی لوگوں کی شہادت اور وہ نوکرانی سفید بالوں والی دائی فضا, ایسے لوگوں کی میدان کربلا میں شہادت اور حسین پاک کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین پاک کا نظریہ, مشن, مقصد, مطلب یہ تھا کہ جنگ کرنا نہیں تھا بلکہ مدینے والے کے نظام کو چلانا تھا. اسی لیے حسین کا نام زندہ. اب 1416واں سال لگ چکا ہے.
1416 سال یہ مکرا توجہ ہے نا بھائی. اور 1416 میں سے 61 کو مائنس کرو, 61 کو نکالو. میرے خیال تم ریاضی میں کمزور تھے. کمزور آ نا ریاضی ہے. توجہ ہے نا بھائی. یہ تقریباً 1350 سال کا عرصہ بنتا ہے. ہجرت کا سال نبی علیہ السلام کی ہجرت سے شروع ہوا جب میرے پاک پیغمبر مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے. اس سن کو ہجری کہتے ہیں. اور عیسوی سن اس کو کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام راتوں رات آسمان پہ اٹھائے گئے تھے. آج تک عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں, حیات ہیں, موجود ہیں. 1995 سال جون کا 6واں مہینہ اور 3 تاریخ ہونے والی ہے. آج تک اللہ تعالیٰ کا نبی چوتھے آسمان پہ موجود. عیسیٰ علیہ السلام یہ عیسوی سن ہے. اور ہجری سن میں پاک پیغمبر کی مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ منورہ کی ہجرت کو جب روانہ ہوئے تھے اس تاریخ سے یہ سن شروع ہوا تھا. ہجرت کے 61 سال کے بعد کربلا میں یہ واقعہ پیش ہوا. اس وقت کربلا صحرا تھا, آج چھوٹا سا شہر ہے. تو جو ہے نا بھائی آپ کے دین پر جتنا شہر ہوگا. تو جو ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دکھائے. آمین کہہ دو نا بھائی, محبت سے کہہ دو آمین. جا کے دیکھو نور کی برسات ہو رہی ہے. دنیا حج پڑھنے جا رہے ہیں, زواریاں کرنے جا رہے ہیں, عمرے کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے. بہت مبارک دن ہے. شاید کسی کے آنسوں کے صدقے ہمارا کام بھی بن جائے. محفلوں میں نیک لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, محفلوں میں درد والے بھی ہوتے ہیں, آنکھوں میں آنسو بہانے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تہجد پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جن کے صدقے پورے مجمع پر رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. ان مجموع میں بعض لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کی ایک ہی دعا کے صدقے سب پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. نماز جماعت کے پڑھنے کے ساتھ ایک فائدہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نمازی جماعت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نمازی کے صدقے پوری جماعت کی نماز منظور ہو جاتی ہے. شامی میں لکھا ہے, شامی کتاب ہے, فقہ کی بڑی اعلیٰ کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کعبہ بیت اللہ کے حج پہ ایک بندہ کیا. اب جو ہے نا بھائی 6 سال حاضری دیتا رہا, 6 سال حاضری حج منظور نہ ہوا. 7ویں سال جب حج پہ جانے لگا تو قریب کے محلے سے رونے کی آواز آئی. جا کے معلوم کیا, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ پتہ چلا یہ سیدوں کا گھر ہے. پردے دار بی بی سے باہر کھڑے ہو کے پوچھا کیا بات ہے بی بی؟ میں فلاں حاجی ہوں اور آپ کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اندر سے برقع پوش بی بی کی آواز آئی, اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے, حاجی جاؤ آرام کرو. نہیں بی بی بات کیا ہے کہ بچوں کو تکلیف ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے, یہ رو کیوں رہے ہیں, سکون کیوں نہیں, معاملہ کیا ہے؟ تو بڑی مشکل کے بعد بار بار کے بتانے پر بتایا حاجی صاحب راز کھول رہے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ صبح سے بچے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. ہاتھ پھیلانا کسی کے آگے میں نے اپنی خاندانی روایت کے مطابق مناسب نہیں سمجھا. میری خاندانی شان کے خلاف ہے. کھانے کو کچھ نہیں, چپ نہیں کرتے, بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی, کئی بہانے بنائے, پانی گرم کر رہی ہوں, بچے ابھی سالن تیار ہو جاتا ہے مگر اب نیند نہیں آتی. قدرتاً حاجی صاحب کے دل میں مسلمانوں کو ایسی بات سمجھ کر, غریب سید کا خاندان سمجھ کر پوری جتنا بھی حج کا سامان تھا اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا. صبح روانگی کا پروگرام کینسل, صبح روانگی کا پروگرام کینسل. لوگ علاقے والے آئے, ملنے آئے, مبارک دینے آئے, حاجی صاحب اسٹیشن پہ تمہیں چھوڑ آئے, اڈے پہ پہنچائیں. حاجی صاحب نے کہا بات ہے نا, میرا اس دفعہ پروگرام کینسل ہے. کیا بات ہے؟ بس جی میں اس دفعہ حج پہ نہیں جانا چاہتا. کسی کو بتایا نہیں کہ راز کیا. آپ کو پتہ ہے نیک آدمی پہ اعتراض بڑے ہوتے ہیں. کچھ دنیا دار لوگ تھے, انہوں نے گالی شروع کر دی کہ حاجی صاحب کی نیت خراب ہو گئی, حاجی صاحب کو پیسے سے پیار ہو گیا, راتوں رات اس کی نیت خراب ہو گئی. تب جو ہے نا بھائی یہ نہیں جانا تھا, مگر اس کو نے بتایا نہیں کہ راز کیا ہے. پہلے 6 حج کسی وجہ سے پتہ نہیں کیا معاملہ تھا نہ منظور ہوئے, یہ حج جانے سے پہلے منظور ہو گیا. اور اسی حاجی کے صدقے میدان عرفات میں لاکھوں حج پڑھنے والوں کا حج بھی منظور ہو گیا. یہ نیک مجمع میں آنے سے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ فلانا نمازی کیسا ہے. معصوم بچے بیٹھے ہوتے ہیں,
کوئی بزرگ کھڑا ہوتا ہے نماز میں، کوئی حافظ قاری ایسا ہوتا ہے جس کے صدقے پوری کی پوری جماعت کی نماز منظور ہو جاتی ہے، تو آپ جماعت کی نماز کو ترجیح دیا کریں، آپ ایسے مذہبی پروگراموں میں محبت کے ساتھ آیا کریں، تو جو ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ تو علماء سے سنا ہی ہے کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو ایسے مذہبی پروگراموں کا پوری زمین پر ٹور لگا کے دیکھتی ہے، جہاں قرآن کا جلسہ ہوتا ہے وہ بھی وہاں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اور ہماری جماعت امن والی جماعت ہے۔ آپ دیگر جماعتوں کو بھی دیکھیں، کفر 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 کے فتوے لگاتے ہیں، آپ ان کی کیسے سنیں، خدا نہ سنایا کبھی آپ معلومات کی خاطر بھی سنیں گے تو کوئی ان کے پاس پروگرام نہیں، مگر جماعت اہل سنت امن والے لوگوں کی جماعت، ہمارا پیغام حسین کا پیغام، ہمارے پیر نے فرما دیا کوئی بات نہیں، سر کٹوا دو مگر حق کے لیے غیر کے سامنے نہ جھکو۔ امام جھکے غیر کے سامنے؟ امام نے سودا کیا، امام نے جناب والا کوئی سمجھوتا کیا اسلام کی خاطر؟ سب قربانیاں دے دی مگر اللہ کے دین پر عمل کیا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کا متمنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے اور میری ذات میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک سمجھو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جماعت اہل سنت کے لوگ کسی پیر فقیر کو، نبی ولی کو خدا نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک، سب بولو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ واحد لا شریک، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ نبی ولی بھی اسی کی مخلوق ہیں مگر وہ سب سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ملعون جو ہے یہ نبی اور ولی کی شکل نہیں بنا سکتا، باقی جو بھیس بدلانا چاہے بنا سکتا ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے، نبیوں اور ولیوں کی عظمت کا اندازہ لگاؤ نا بھائی، یہ امتیازی خصوصیات ہے۔ شیطان بادل کی شکل بنا سکتا ہے، شیطان جناب والا بگولا کی آگ بگولا کی شکل بنا سکتا ہے جس کو واول اجنا کہتے ہو، شیطان حیوان کی شکل بنا سکتا ہے، شیطان سانپ کی شکل بن سکتا ہے، اونٹ کی شکل بن سکتا ہے، جو شکل میں تبدیل ہونا چاہے تبدیل ہو سکتا ہے، مگر یقین فرمائیے شیطان نبی اور ولی کی شکل نہیں بنا سکتا۔ یہ کتنی خصوصیت ہے نبی اور ولیوں، مگر پھر بھی یہ نبی اور ولی خدا نہیں۔ بولو خدا، کسی کی تعریف کرنا مقصد یہ نہیں کہ وہ خدا بن گئے، یہ آپ کی جماعت، ہماری جماعت اہل سنت یہ جوہلا کی جماعت نہیں، یہ علماء کی جماعت ہے۔ آپ کسی کے چکر میں نہ آئے، آپ سودے سادے لوگ ہیں، جو ہے نا بھائی، آپ کا عقیدہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ نبی اور ولی کی یہ شان ہے کہ شیطان ان کی شکل بھی نہیں بنا سکتا۔ ایک دفعہ حضرت غوث العظم صاحب 11ویں والے سرکار وضو کر رہے تھے، شیطان بادل کی شکل میں آ کر گرجنے لگا، بادل کی شکل میں گرجنے لگا اور گرج میں آواز دی، اے عبد القادر جی بس تو عبادت نہ کر، تو نے جتنی عبادت کرنی تھی میری عبادت کر لی ہے۔ اوپر سے جھڑ کی شکل میں، بادل میں، گرج کی شکل میں یہ بولی، آواز دی۔ حضرت غوث العظم نے اوپر دیکھا، آپ نے فرمایا یہ رحمانی آواز نہیں، یہ شیطانی آواز ہے، شیطانی آواز۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ رحمانی آواز نہیں ہو سکتی، کیا میں نے نبیوں سے کوئی زیادہ عبادت کی ہے؟ نبیوں کو تو حکم نہ ہوا کہ بس کرو نماز نہ پڑھو، نبیوں کو تو حکم نہ ہوا کہ بس کرو رک جاؤ عبادت نہ کرو، میں کوئی نبیوں سے زیادہ تو نہیں ہوں، بڑا شان ہے مگر نبی تو نہیں نا۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے، توجہ ہے نا بھائی، ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے، تو نبیوں کو حکم تو نہ ہوا تو مجھے حکم ہو رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رحمانی آواز نہیں، یہ شیطانی آواز ہے۔ پھر شیطان لئی نے دوسرا چکر چلا دیا، گرج کی شکل میں آواز دی، غوث العظم تمہیں علم نے بچا لیا۔ توجہ ہے نا بھائی، آج کل بھی کسی کو کہنے تھا مولانا، وہ 2 فٹ چوڑا ہو جائے، مولانا بن گیا، قبلہ کا بن کیا، ہاں فونڈ میں ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ آواز آئی نا کہ تمہیں علم نے بچا لیا،
حضور غوث العظم نے فرمایا یار یہ آواز بھی شیطانی ہے. شیطان لین تو مجھ پہ دوسرا چکر ڈال رہا ہے. علم کے ناز دلا کر مجھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرتا ہے. فرمایا مجھے علم پہ ناز نہیں, مجھے علم نہیں بچایا, اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بچایا. تو دیکھو نا شیطان کئی چکر چلاتا ہے. توجہ ہے نا بھائی, کبھی کوئی شکل, کبھی بسترے اٹھا کر لوٹے, چینک, کروے, استاوے, توجہ ہے نا بھائی جی, کبھی لمبے جبے کبے ہاتھ میں. اوے اللہ تعالیٰ کے بندو, علامہ اقبال کے شعر کو سمجھو. وہ کہتا ہے ان شکلوں کو دیکھ کے نہ بھولو. توجہ ہے نا بھائی, وہ کہتا ہے لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی رہتے. یہ خضر کی شکل بنا کر ہزاروں راہزن, ڈاکو, لٹیرے, چور, ٹیررسٹ, توجہ ہے نا بھائی, انگریزی کی سمجھ آتی ہے نا آپ کو, یہ رہتے ہیں لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا. توجہ ہے نا بھائی. تو میں آپ کو اصلاحی تقریر سناؤں گا. کسی مذہب پر ہمیں تردید کرنے کی, کفر کے فتوے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری امن والی جماعت ہے, ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو پتھر کھا کے دعائیں گے. ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں, اس خطے میں, اس علاقے میں, ہمارے مشائخین نے, ہمارے سادات خاندان کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں اللہ کی آواز ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے, آذانیں ہوتی ہیں, شبینے ہوتے ہیں, درود و سلام ہوتا ہے. خدا کی قسم ادھر تہجد کی اذان کا ٹائم ہوتا ہے, آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں, کہیں قرآن کی آواز ہے, کہیں سورۃ یاسین پڑھی جا رہی ہے, کہیں آواز آتی ہے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صبح روشن صبح ہوتے تک, نماز تک یہی درود و سلام کی گونج ہوتی. اس حکومت نے بھی بڑی کوشش کی, سپیکروں کو بند کر دو, صلاۃ و سلام بند کر دو, جو ہے نا بھائی, مگر خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اس پیغمبر کا نام بند نہیں ہوا. بند کرنے والے خود بند ہو رہے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, دل کے دورے پڑ رہے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے بھی مر جاتے ہیں, مگر نبی کا نام بلند ہو رہا ہے. اسی مہینے میں توجہ ہے نا بھائی, یہ راتیں محرم کی راتیں آپ کی عبادت میں گزاریں. نامی 10ویں محرم کو روزہ رکھنا. نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا امتی میری رضا کے لیے نامی 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو سال کے 360 دنوں کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. بڑا سستا سودا ہے. 2 دن کا روزہ رکھ لو اور پورے سال کے 365 دنوں کے روزوں کا ثواب حاصل. یہ پاکیزہ راتیں وی سی آر پہ ڈرامے نہیں دیکھنے, سمجھ آئی بھائی. یہ پاکیزہ راتیں جتنی 8-7 راتیں بچ چکی ہیں, ان کو عبادت میں گزار. زیادہ نہیں تو کم از کم ایک ختم قرآن شریف کا کر لو ان راتوں میں. مسلسل سارے روزے نہیں رکھ سکتے, 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لینا. جب 11 کی شام ہوگی اور میرے پیر حسین کی خدمت اقدس میں پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے, پوری عالم اسلام سے آپ کے غلاموں کے, آپ کے عقیدت مندوں کے, آپ کے نوکروں کے جہاں بے حد درود و سلام, بے شمار قرآن کے ختم پیش کیے جا رہے ہوں گے. کوئی حج کا ثواب پیش کر رہا ہو, کوئی عمرے کا ثواب پیش کر رہا ہو, کوئی زواری کا ثواب پیش کر رہا ہو. اس علاقے میں رہنے والوں, مجھ ناچیز سید کی تجویز یہ ہے کہ اس لسٹ میں آپ کا نام بھی ہونا چاہیے. کم از کم 9ویں 10ویں محرم کے روزے کا ثواب اور قرآن کے ختم کا ثواب میرے پیر حسین کی خدمت میں تمہاری طرف سے پیش ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, حسین. تم بھائی یہ بات آپ کو منظور ہے؟ انشاءاللہ کہہ دیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا, گھبرانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ قدرت توفیق دے دے گی. یہ 9ویں 10ویں محرم کا روزہ بڑی عبادت ہے. اور پھر قرآن شریف کا ختم, سبحان اللہ, زیادہ ہو سکے تو بہتر, نہیں تو ایک ختم ضرور پیش کرو مرشد حسین کی خدمت. آپ کی روح مبارک خوش ہو جائے اور ان کے غلاموں کی لسٹ میں انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا نام بھی آ جائے. یہ تجویز منظور ہے؟ بولو تو صحیح. اور آپ کے جو بھی دوست ہیں, آپ کے جو بھی سجن ہیں, آپ کے جو بھی بیٹے ہیں, ان کو سمجھاؤ کہ بیٹو, بھتیجو, مہربانی کرو, یہ 9-10 دن جو ہیں یہ وی سی آر پہ ڈرامے, فلمیں, ملنگوں کی کیسٹیں بند کر دو. صحیح ہے بھائی.
یہ بات بھی آپ کو منظور ہے نا؟ ہاں، کوشش کرو کہ یہ پاکیزہ دن جو ہیں پاکیزگی میں گزرے، عبادت میں گزرے، ذکر حسین میں گزرے، کوئی معمولی بات نہیں. یہ امام کی قربانی بہت بڑی قربانی. اور ویسے بھی 10 محرم جو ہے یہ دن بڑے پاک دن ہیں. 10 محرم الحرام کو جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. 10 محرم الحرام کو جناب یونس علیہ السلام پہ جناب والا مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لے آئے. 10 محرم تاریخ کو جناب یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلا. 10 جناب والا محرم علیہ السلام 10 محرم کی تاریخ کو جناب موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. اور 10 محرم کو میدان کربلا میں میرے پاک حسین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. یہ بڑی پاکیزہ رات ہے، دن ہے، یہ بڑے برکت والے گنتی کے دن ہیں یار. گزر جائیں گے پھر افسوس کرتے رہو. تو جو ہے ٹائم گزر جاتا ہے پھر ارمان کرتے ہو. میں نے دیکھا ہے لوگ کسی کی کوٹھانی پہ جائیں نا، کہتے ہیں پیر صاحب فلاں بندہ بڑا چنگا تھا. تو خدا کے بندے زندگی میں تو اس کے ساری زندگی اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے. ساری زندگی تو تم اس بندے کے کرتے رہے گلے، اور مرنے کے بعد تمہیں چنگا لگ رہا. تب جو ہے نا بھائی، یہ عجیب فطرت ہے. خدا کے بندے جس کو تم مرنے کے بعد پہچانتے ہو اس کو زندگی میں پہچانو تو کچھ فیض بھی حاصل کر لو. تو جو ہے نا بھائی، تو افسوس بعد میں کرتے ہو. رمضان شریف کا مہینہ گزر جاتا ہے، کہتے ہو یار بڑی برکت والا مہینہ تھا، لکھی ماہ رمضان تھا، فیض حاصل نہ کر سکے. پھر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ 10 دن ہیں، آج 3-4 دن گزر چکے ہیں، باقی 6-7 دن ہیں، جلدی جلدی سے گزر جائیں گے. پھر ارمان کرنے کا کیا فائدہ؟ وقت کی قدر وقت پر کیا کرو. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہوا ہمیشہ ایک رخ نہیں چلتی، وقت ہمیشہ نہیں رہتی، اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا. جس کو ہمیشہ کمال ہے وہ رب ذوالجلال ہے، باقی کسی کو ہمیشہ کمال نہیں. کمال بھی ہے، زوال بھی ہے، ترقی بھی ہے، تنزلی بھی ہے، یہ رنگ چلتے رہیں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سکھ بھی دیتا ہوں، سکھ کے بعد دکھ بھی دیتا ہوں، پھر دکھ کے بعد سکھ بھی دیتا ہوں. یہ میری قدرت کے کام ہے، یہ زمانے کی گردش ہے، یہ انقلاب ایام ہے، یہ نظام چلتا رہتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا کرتا ہے جو رب کی رضا کے لیے جیتے. حسین نے تکلیف برداشت، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پسند کی. ساری دنیا حسین حسین، ہندو نے بھی حسین کی تعریف کی. تو جو نبی ہندوستان میں ایک ہندو رہتا تھا، بعد میں مسلمان ہوا تو اس نے اپنا لقب کوسری رکھ لیا. کوسری. تو جو ہے نا بھائی، اس نے بھی میرے پیر حسین کی تعریف لکھی، انگریزوں نے بھی تعریف لکھی، دنیا مان رہی ہے. اللہ تعالیٰ دعا فرماؤ اپنوں کو بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرا پیر حسین یہ صرف کسی ایک کا پیر نہیں، خدا کی قسم جو بھی نبی کا امتی ہے حسین اسی کا پیر ہے. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے حسین اسی کا پیر ہے. سب کہہ دو واہ حسین، محبت سے کہہ دو واہ حسین. کوئی تھوڑی شان ہے. مدینے پاک کی گلی سے گزر رہے تھے آپ، مدینے پاک کے چوراہے میں ایک نوجوان خوبصورت کنواری غیر شادی شدہ ان میرڈ خوبصورت اور خوبصورت لڑکی انتظار میں کھڑی ہے. نورانی شہزادہ مدینے کے چوک سے گزرا، عورت نظر آئی کھڑی ہوئی، نظریں جھیک کی نیچی کر لی، گردن جھکا لی، رخ مبارک پھیر لیا. اللہ اکبر. توجہ ہے میری طرف توجہ کرو. تم دیہاتی ہو، جٹ ہو، میں ان محنت سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ جیسے تمہیں ٹی وی پر پورا نقشہ نظر آ رہا. مدینہ طیبہ کا شہزادہ نوجوان خوبصورت غیر شادی شدہ حسین ابن علی مدینہ پاک کی گلی سے گزرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نوجوان بی انتظار میں تھی، اس کو پتا تھا کہ آج شہزادہ مدینہ شہزاد رسول یہیں سے گزرنا ہے. مدینہ کے چوک میں راستے میں کھڑی ہے، موقع کی تلاش میں ہے. جب حسین ابن علی گزرے گا تو اپنے دل کی بات کر لوں گی. سبحان اللہ. تو جو ہے نا بھائی، سبحان اللہ. مائی راستے پہ کھڑی ہے، حضرت قریب سے گزرے، خاتون کو چوک میں کھڑا ہوا دیکھا، نظریں جھکا لی، گردن خمیدہ، رخ انور پھیر لیا، درود و سلام پڑھتے ہوئے قریب سے گزر گئے.
جب قریب سے قدم آگے گزرے تو اس معصومہ کی نوجوان لڑکی کی درد بھری آہ نکلی، رو کے کہتے حسین ابن علی مہربانی کر ذرا میں تیری انتظار میں کھڑی ہوں، میرے ساتھ دو باتیں تو کر لے۔ اور سنو حسین کے نام نہاد مریدو، سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو ہے نا بھائی اجازت ہے پڑھوں، نئی چیز ہوگی، تاریخ کا سچا اقتباس ہوگا۔ سبحان اللہ آواز آئی مہربانی فرمائیے حسین میں آپ کی انتظار میں صبح سے کھڑی ہوں، کھانا نہیں کھایا، ناشتہ نہیں کیا، مجھے آپ کے ٹائم کا پروگرام کا پتہ نہیں تھا، مگر جس کو انتظار ہوتی ہے وہی ہمیشہ انتظار کرتا ہے، صبح سے کھڑی ہوں، شکر ہے کہ آپ تشریف لائے، دور سے میری نظروں نے آپ کو سلام کیا، دل کی دھڑکنیں بڑھتی رہی، آپ قریب سے گزر گیا، آپ نے پوچھا بھی نہیں مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑی ہونے والی عورت تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ حضور آپ کی شرافت کو سلام کیا، آپ نے رخ انور بھی پھیر لیا، گردن مبارک بھی جھکا لی، سر مکب مبارک بھی خمیدہ کر لیا، حسین پاک قریب نہیں بلکہ چند قدم اور آگے جا کے کھڑے ہو گئے، دور ہو کے منہ نہیں کیا، دوسری طرف منہ کر کے آپ نے کھڑے ہو کے پوچھا اماں تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اماں تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ بی بی کی آواز نہیں آئی حضور میں اماں نہیں، میں اماں نہیں، آپ نے فرمایا بی بی کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہتی حضور میں بی بی بھی نہیں، آپ نے فرمایا بیٹی تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ آئی لوگ بیٹی بیٹی دھی کہہ کر بھی عزت کو نہیں چھوڑتے، پاکستان میں تماشا بن چکا ہے، شریعت کا قانون ہوتا تو شریعت کے مذاق اڑانے والوں کو پتہ چل جاتا، آج عمر فاروق ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ادھر اذان آتی ہے، ادھر ہوٹل پہ بیٹھے ڈرامے دیکھتے، ادھر تاش کھیلے جا رہے ہیں، دوسری گلی میں VCR دیکھا جا رہا ہے، ساتھ کی سڑک پر کھلے عام مذاق ہو رہے ہیں، قریبی دکان میں بیٹھے ہوئے ملنگوں کی کیسیں چل رہی ہیں، آج عمر کا دور ہوتا بے نمازی کو 2 مہینے کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے۔ شریعت کا قانون اب جو ہے نا بھائی یہ ہے شریعت کا قانون۔ چند قدم آگے نوجوان غیر شادی شدہ شہزادہ میرے رسول کا آگے چلا گیا، منہ پیچھے نہیں کیا، دوسری طرف منہ کر کے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ کہتے حضور اماں نہیں، بی بی کیا بات ہے؟ حضور بی بی نہیں، بیٹی کیا بات ہے؟ اور میں حضور بیٹی نہیں سائلہ ہوں۔ سائلہ کیا سوال ہے تیرا؟ حضور سوال یہ ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ ہاں ہاں بی بی بتاؤ کیا بات ہے، سوال کرو، کھل کے کرو، دل سے کرو، آج نبی کے مدینے میں کھڑا ہوں، میں غریب نہیں، میں غریب نواز، مانگو مدینے میں کھڑا ہوں، جو بھی مانگ رہا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو سوالی کو روٹی کے بدلے 40 کی قطار دے دیتا ہے، میں اس کا نواسا ہوں، سوالی دروازے پہ آیا 8 بہشت کی کنجیاں دے دی۔ یہ عشرۃ المبشرین، یہ 4 صحابہ، یہ والسابقون الاولون والے صحابہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہیں گے جائیں گے۔ ان تمام صحابہ کو جن کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، ان کو میرے آقا نے 8 بہشت کی کنجیاں دے گی، 8 بہشت کے دروازے کہیں گے اے نبی کے صحابیوں، اے 4 یاروں، اے عشرۃ المبشرین اور اے اصحاب صفا اور اے والسابقون الاولون پر والو، آؤ 8 دروازے کھلے ہیں جس سے تمہارا جی چاہے یدخلوا فی الجنہ، جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ میرا نانا 8 دروازوں کی کنجیاں دے دیتا تھا، میرا بابا سائل کو قطاریں دے دیتا تھا، تو سائلہ کیا بات ہے، چوک پہ کھڑے ہو کر توجہ ہے نا بھائی، اور مانگ تو مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہے دل کھول کے مانگ۔ کہتے حضور میں عام سائلہ نہیں، میں دولت کی شوقین نہیں، میں پیسوں کی جناب والا زر کی خواہش مند نہیں، میں کوئی بکھیاری عورت نہیں، مانگنے والی نہیں، پننے نہیں، میں سائلہ عام نہیں، مہربانی فرماؤ میرا بہت اہم سوال ہے۔ ہاں ہاں بی بی بتا دو، اہم سوال ہے تو گھبراؤ نہیں، مگر مجھ سے یہ توقع نہ کرو کہ میں حسین غیر محرم کے قریب آ کر تیری بات کو سنوں گا، تو جو ہے نا بھائی۔ اور آج کل نوجوان لوگ ہر وقت عورتوں کے فوٹو سینے پہ لگائے پھرتے ہیں، کوئی تیری بہن کا فوٹو لگائے تو مار سے تمہیں کتنا غصہ آئے گا، تو جو ہے نا بھائی، کیا تیری بہن سونے کی ہے اور ان کی بہنیں چاندی کی ہیں؟
जितना तुम्हें अपनी बहन की बात पे फोटो दिखाने पे गुस्सा आता है दूसरे की बहन को अपनी बहन समझे। तो जो है ना भाई, ये क्या मजाक तुमने बना के रख दिया। और तुमके फोटो तुम्हारे सीनों पे लगे हुए हैं। फोटो तो घर में पीर मुर्शिद का भी लगा हुआ ना हो, फोटो तो घर में माँ बाप और उस्ताद का भी लगा हुआ ना हो। फोटो को घर में रख लो, माँ बाप का है, पीर मुर्शिद का है, उस्ताद मोहतरम का है। जब आप फोटो देखना चाहे देख लिया करो। देखने के बाद ज़ियारत करने के बाद फोटो को संदूक में रख दो, ब्रीफ केस में रख दो, पेची केस में रख दो। फोटो लगा ना रहे, क्योंकि जिस घर में फोटो होगा वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। और तेरे घर सियासतदानों के फोटो से सजे हुए हैं और मलंगों के फोटो से सजे हुए। मलंगों के फोटो तेरी घर की सफील सजी हुई है। तब जो है ना भाई, ये मलंग माशाअल्लाह, समझ तो नहीं आई? आप यूं हाथ ना फेरो, मैंने देख लिया यार। ये मलंगों की तस्वीरें, रंगीन तस्वीरें तुम्हारे घर में हैं। मलंग कोई तुम्हारे चाचे का पुत्र है? तब जो है ना भाई, मलंग कोई तुम्हारा रिश्तेदार है? किसी इस इलाके के किसी बंदे का फोटो, पहाड़पुर में रहने वाले किसी बंदे का, मल्लिक का, खान का, चौधरी का फोटो तुम्हारे घर में आ जाए तो हम कितना बुरा मनाओगे। और मलंगों की तस्वीरें तुम खरीद करके खुद अपने घर में ले आते हो। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी जवान है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन होगी। आदमी दरख्त पे चढ़ा हुआ बैठा हो टहनी पे, और उस टहनी को काटना शुरू कर दे तो नुकसान किसका? तो जो है ना भाई, जिस टहनी पे बैठा है उसी टहनी को, उसी लड़ी को काटना शुरू कर दे तो अपना मड़का बन जाएगा। तुम जिस टहनी पे बैठे हो उसी को खुद काट रहे हो, अपने मुआशरे को तबाही के किनारे की तरफ लेके जा रहे हो। खुद मलंगों की तस्वीर ले आते हो और किसी को जुर्रत नहीं भाई, खुद ले आते हो। तो जो है ना भाई, मेहरबानी करो, नाराज ना होना, ये अच्छी बात है। मलंगों की तस्वीरें बंद कर दो। ये तजवीज मंजूर है? बोलो तो सही। मेहरबानी करो, समझा दो जरा। तबाही हो रही है, मुआशरा तबाह हो रहा है। तमाशा देखते हो लोगों को, कहीं खुद तमाशा ना बन जाओ। जनाब हुसैन इब्न अली, अल्लाह ताला की अजमत की कसम है, चारों तरफ आपने नजर उठा के देखा और तो कोई जात नहीं थी मगर रब ताला की जात देख रही थी। मोहम्मद करीम का मदीना था। अकेली औरत मेरा पीर हुसैन करीब नहीं आता। कहती है हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं करीब आ जाऊं। फरमाया नहीं, मैं खड़े होकर अपने दिल की बात करो। कहती है हुजूर मेहरबानी फरमाओ, मैं फलां खानदान से ताल्लुक रखने वाली हूँ। तो जो है, मैं आपकी तारीफ सुन के आई हूँ। आप नबी पाक के नूर लाइन है, आप हुसैन है, मेहरबानी फरमाओ आप मुझे अपने अक़्द में कबूल कर लो। मेरी भी तमन्ना ये है कि मैं हजरत बीबी ज़हरा बतूल की नूह बन जाऊं। कोई बुरे काम की नियत नहीं, बुरे काम की शौकीन नहीं। हुजूर ये मोहम्मद करीम का मदीना है। मैं आजकल की औरत नहीं, मैं भी तेरे नाने के हाथों पर कलमा पढ़ चुकी हूँ, उनकी बैयत हो चुकी हूँ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आम औरत नहीं हूँ, हुजूर की मुरीदनी हूँ, सरकार मदीना। सिर्फ यही ख्वाहिश है। फरमाया ये फैसला मैंने नहीं करा। तो जो है ना भाई, पहली बात तो है ये कुदरत के फैसले हैं। और कुदरत का फैसला हो चुका था कि हुसैन इब्न अली तेरी शादी ईरान में होनी है। कहाँ? सऊदी अरब, मदीना शरीफ, और कहाँ? ईरान। तो जो है ना भाई, अभी मुझे दोस्त मलिक साहब बता रहे थे, मैं ईरान में होके आया, बड़ा फासला है। ईरान और सऊदी अरब में बड़ा फासला है, मगर तकदीर के आगे कोई दम नहीं मार सकता। जंग हुई उमर फारूक के जमाने में, ईरान फतह हो गया। 17 दिन जंग होती रही। ईरान का बादशाह था, उसका नाम था ज़ैद-उज़-ज़ुर। तो जो है ना भाई, नाम याद रखो, ज़ैद-उज़-ज़ुर। आपको नहीं आता, मलूद आते हैं और कुछ नहीं आता। सुनो भाई, ज़ैद-उज़-ज़ुर नहीं आते। ये ज़ैद-उज़-ज़ुर बादशाह था, आतिश परस्त था। आतिश परस्त, धां को सजदा करता था। जिस तरह आजकल कई के लोग धुएं लगाते हैं, धुएं के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और कहते हैं जाने जाए। बैठ गया ज़ैद-उज़्-ज़ुर बादशाह को पता चला, पहले धुएं में मस्त पड़ा हुआ था, भांग का नशा पिया हुआ था। पता चला सरदार साहब हमला हो चुका है, उमर फारूक मदीने से फारिस में पहुंच चुका है। कहने लगा अच्छा, उमर का हमला हो चुका है तो मैं नहीं बच सकता।
ایران کا زیدجر بادشاہ مارا گیا، 17ویں دن اسلام کا فتح تہران پر بلند ہوا، اللہ اکبر کی آواز آئی، آذان عمر فاروق نے اپنی زبان مبارک سے دی۔ سترویں دن جناب عمر فاروق نے صبح کی آذان جناب والا تہران کے قلعے پہ کہی، ایران کا بادشاہ مارا گیا، اس کا جو جناب والا دھواں تھا اس کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ جوان لڑکی تھی، اس کا نام جس کا نام ادب سے رہ رہا ہوں حضرت سیدہ شار بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بی بی قیدن بن گئی، مال غنیمت میں آ گئی۔ جب مال غنیمت میں آئی، مدینہ شریف میں میرے پیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے، توجہ ہے نا بھائی، تو ابو جہل کا پتر جو مسلمان ہو چکا تھا اس نے کہا یہ مال غنیمت میں آئی ہے مجھے دے دو۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا اس نے کہا ابو جان آپ بادشاہ ہیں، آپ نے ایران کو فتح کیا ہے، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، لہذا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ مجھے دے دو۔ توجہ ہے نا بھائی، مگر آپ نے فرمایا نہیں، یہ مال غنیمت ہے، یہ حسین ابن علی کا حق ہے، اور صحابہ کی ذات پر توہین کرنے والوں، یہ عمر کے گھر میں بی بی نہ آتی تو آج حضرت اکبر اور حضرت عمر کہاں سے ہوتے؟ یہ اسلام کو بچانا، اتنی عظیم قربانیاں دینا، یہ اسلام پر حضرت عمر فاروق کا احسان ہے، لہذا مہربانی کرو آج سے عمر فاروق کے گلے کرنا چھوڑ دو۔ اور ذرا سنو قرآن کا 10واں پارہ، زیارت کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بس جان لو جو غنیمت کا مال ہے اس کی ہر چیز میں سے 5واں حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول پاک کا۔ آپ نے یہ بی بی حضرت حسین ابن علی کا نکاح خود حضرت عمر نے کیا، اپنی زبان مبارک سے پڑھا، حق المہر جناب عمر فاروق نے خود اپنی جیب سے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ معلوم تھے یہ لوگ آپس میں شیر و شکر تھے، یہ صرف چند پیشہ ور ملوانوں نے اور ذاکروں نے دین میں تماشا پھیلا دیا، ورنہ کوئی جھگڑا ان میں نہیں۔ ان کی تو اتنی عقیدت تھی کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کے لڑکے نے آ کے کہا کہ ابا جان مجھے حسین ابن علی نے کہا ہے کہ تو غلام زادہ ہے، تو میرے نوکر کا پتا ہے۔ آپ نے کاغذ نکالی، فرمایا اے بیٹا یہ کاغذ ہے، یہ پین ہے، لے جاؤ حسین ابن علی سے لکھوا لو کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، اور یہی لکھا ہوا میرے کفن میں رکھ دینا۔ میں منکر نکیر کو کہوں گا دیکھو حسین نے لکھ دیا تھا میں حسین رسول کے نواسے کا نوکر ہوں۔ ان میں اتنی عقیدت ہو، بادشاہ ہو کر اتنی عقیدت، بادشاہ ہو کر اتنی نیاز مندی۔ توجہ ہے نا بھائی، آپ تھوڑی سی ترقی کر دیتے ہیں، ناراض نہ ہونا، نمبردار بن جاتے ہو، بی ڈی ممبر بن جاتے ہو، ایک سال فصل کو رنگ لگ جاتا ہے، تھوڑا سا بزنس کاروبار میں کبھی ترقی آ جاتی ہے، تم دوسرے دن کسی کو سلام نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ مگر ایک آدمی اتنا 31 ملکوں کا حاکم، 31 ملک فتح کیے، 31 ملکوں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا، میرے نبی کی مراد عمر فاروق کہہ رہا ہے کہ میں حسین ابن علی کا نوکر ہوں۔ کیا شان ہے، اتنی نیاز مندی ہے ان کے دل میں اہل بیت کی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ میں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ میں سید ہوں، بلکہ یقین فرمائیے میرے نبی پاک کی خدمت میں ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے حضور؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ تب جو ہے نا بھائی، کھڑے ہو جاؤ بچہ، کھڑے ہو جاؤ، شاباش، یہ دیکھ لو چھوٹا سا بچہ ہے میرے ساتھ۔ اس نے کہا یہ 3-4 سال کی عمر کا بچہ ہے حضور، میں سفر میں گیا، مجھے لگ گئے 6 سال، میں واپس آیا، میرے گھر میں میرا 4 سال کا بیٹا ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو جو ہے نا بھائی، میرا 3-4 سال کا بیٹا ہے، یہ میرے جانے سے 2 سال بعد پیدا ہوا،
1 سال کے بعد پیدا ہوتا, 10 مہینے 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا تو ٹھیک تھا, میرے ذہن میں کوئی خرابی نہ آتی. تو جو ہے نا بھائی, مگر آپ ہی مجھے یہ بتائیے کہ یہ میرا بیٹا حلالی ہے. میں اپنی عورت کا سر قلم کر رہا تھا. اس نے مجھے کہا کہ دیکھو بھائی تم میرے خاوند ہو, میں بھی قرآن کو ماننے والی, پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے, نبی علیہ السلام کی میں بھی 10 بیعت مرید ہوں. میں کوئی عام عورت نہیں, میں کی 14ویں-15ویں صدی کی عورت کی طرح فاحشہ بدکار عورت نہیں ہوں. میں بھی پاک نبی کا زمانہ دیکھا ہے, اسی زمانے کی اسی مبارک عہد کی پاک عورت ہوں. مہربانی کرنا میرے سر کے وارث میرا سر قلم نہ کرنا. اگر میری بات پہ تمہیں یقین نہیں آتا, میرے حلف پہ تمہیں یقین نہیں آتا, میری بات پہ آپ کو تصدیق نہیں ہو رہی, تو سید المرسلین موجود ہیں, علمت ما کان وما یکون کی شان کے مالک دنیا پہ تشریف فرما ہے. مدینہ شریف میں اپنے بیٹے کو لے جا, امام الانبیاء سے پوچھ لے, اگر نبی پاک فرما دیے تیرا بچہ حلالی ہے تو ٹھیک, اگر نبی پاک تصدیق نہ کریں تو بچے کو بھی قتل کر دینا, میرا سر بھی اڑا دینا, میں راضی ہوں. سرکار مدینہ جو کہیں اسی پہ عمل کرنا, ہم اس کو بات پسند آ گئی. چلا حضور پر نور کی خدمت میں آیا. توجہ ہے نا بھائی, قریب آیا, آپ نے فرمایا اجلس, یہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا ادب کے ساتھ. اتفاق ایسا ہوا تھوڑی دیر گزری, حسنین کریمین جن کی معصومیت کا زمانہ تھا, آپ بھی دوڑتے ہوئے کھیلتے ہوئے نانے پاک کے دربار پر انوار میں آئے. ابھی دونوں نوازگان بیٹھ نہ پائے تھے, بیٹھنے رہے تھے کہ یہ چھوٹی عمر کا لڑکا جلدی جلدی اپنی سیٹ سے اٹھا اور اٹھ کے دونوں شہزادگان کے قدموں پہ آ کے سلام کیا. کیونکہ پہلے بھی یہ لڑکا اپنی امی کے ساتھ کبھی کبھی دربار رسالت میں قرآن و حدیث سننے کے لیے آتا تھا. اس کو ماں نماز پڑھنے لے آتی تھی. ٹھیک ہے نا بھائی. جب نوازگان کو ملا, سرکار کے نواسوں کو ملا, میرے نبی پاک نے فرما دیا صحابی کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. فرمایا جاؤ تم ٹھیک ہو, تمہارا بچہ ٹھیک, یہ حلالی ہے. کیوں؟ فرمایا اس نے اہل بیت کی عزت کی ہے, اہل بیت کی اس نے عزت کی ہے, میرے نواسوں کی اس نے عزت کی ہے. مگر حضور ذرا مسئلے کی وضاحت تو فرما دیجئے, یہ 2 سال بعد کیسے پیدا ہوا؟ آپ کے بات پہ میرا دل ایمان یقین راضی ہو گیا, ذرا عقل بھی سیٹ ہو جائے گا. ذرا آپ یہ بھی بتا دیجئے, آپ نے فرمایا میاں بعض اوقات بچے اپنی اماں کے پیٹ میں خشک ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ خشک کو بھی سبز کر دیتا ہے, سوکھی ہوئی چیز کو بھی وہ تر کر دیتا ہے. یہ ہے تیرے نطفے سے, شک ذرا نہ کر, تیرا حلالی بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فیصلے حق ہیں. یہ معاملہ ہے. جب پیغمبر کی بات کو سنا تو فوراً اس کا عقیدہ تو پہلے صحیح تھا, یقین بھی صحیح ہو. تو حضور کی اہل بیت کے دل میں اتنی محبت ہو, عمر فاروق کے دل میں, جو ہے نا بھائی. تو یہ جناب والا اپنے بیٹے کی درخواست کو رد کر دیا. جو ابو جہل کا بیٹا اسلام قبول کر چکا تھا اس کی درخواست کو بھی رد کر دیا. آپ نے فرمایا شہزادیاں شہزادوں کے گھر میں ہوتی ہیں. یہ شاہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے, حسین رسول کا شہزادہ ہے, یہ اسی کے گھر میں ہے. یہ بی بی اتنی عظمت والی بی بی, یہ احسان ہے جناب عمر فاروق کا اسلام پر. اور ان کی آپس میں محبت تھی. قرآن ٹھیک کہتا ہے رحماء بینہم, یہ نبی کے یار اور نبی کے رشتہ دار آپس میں رحیم و کریم تھے. کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی رولا نہیں تھا, ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی مذہبی کوئی سیاسی ڈیفرنس نہیں تھا. یہ صرف اگر کوئی اختلاف ہو بھی جاتا تھا فروئی بات پہ تو وہ اسلام کے لیے فائدہ تھا, ورنہ آپس میں ان کا کوئی اصولی اختلاف نہیں تھا. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں سب کی تعریف کرو, یہ حق کا گھرانہ ہے, گلے نہ کیا کرو. جب تم گلے کرتے ہو اور ہمارے پیروں کی توہین کرتے ہو تو کوئی بغیرت ہم تو بھی نہیں ہے. توجہ ہے نا بھائی. سیاست میں ہار جیت ہو جاتی رہتی ہے, یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب توفیق ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت ہار گئی تو پہلے بھی کئی لوگ ہارتے رہے. مگر آپ ہمیں اتنا بے وارث نہ سمجھیں, ہمیں دنیا پہ کسی بندے پہ ناز نہیں, رحمت للعالمین کی رحمت پہ ناز ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. وہ تنکوں کو اڑا کر سریا پہ پہنچا دے, وہ قطرے کو سمندر بنا سکتا ہے, وہ شاہوں کو گدا بنا سکتا ہے. کل جو شہنشاہ تھے, حکومتوں کے مالک تھے, آگے پیچھے فوج ہوتی تھی,
آگے پیچھے فورسز ہوتی تھی، آگے پیچھے پولیس ہوتی تھی، آگے پیچھے کتنے سیکورٹی کے انتظامات ہوتے تھے. توجہ ہے نا بھائی؟ آج اکیلے پھرتے ہیں، سلام بھی کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ حقیقی اقتدار اللہ تعالیٰ کو. حقیقی مالک کون ہے؟ سب کہہ دو اللہ تعالیٰ، محبت سے کہہ دو اللہ تعالیٰ. لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے پیروں کی توہین کرے گا ہم بھی برداشت نہیں کریں گے.